गलकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और अरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। दहशतगर्द किस्त नंबर 28। तैमूर बहुत बरकरफ्तारी से गाड़ी चला रहा था। इसके दोनों साथी पिछली सीट पे बैठे थे और वो दोनों खामोश थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो पिछली सीट पर पत्थर के बुत रखे हों। एक लम्हे को मेरे दिल में न जाने ये ख्याल आया कि मुमकिन है तैमूर ने इस बहाने मुझे जाल में फांसा हो और अब मुझे बास की तरफ ले जा रहा हो। इसने अपने दोनों साथियों को शायद इसलिए साथ किया कि ऐन वक़्त पर मज़ामत करूँ तो वो लोग आसानी से काबू पा लें। यह दोबारा गिरफ्तारी का तस्वर ही इतना हौलनाक था कि मैं लर्ज़ कर रह गया। इस मरतबा बात सिर्फ इतना करता कि कानून नाफज करने वाले किसी भी अदारे को मेरी मौजूदगी की इतला देता। कानून की नज़रों में तो मैं यूं भी दहशतगर्द था, मुल्की एजेंट था। फिर वो मुल्की व गैर मुल्की एजेंट बना दिया गया था। फिर वो लोग यूं मुझे इतनी अजीतें देते कि मैं पहले से ही मर जाने का ख्याल यूं आया मुझे कि मैं तड़प कर रह गया। ख्याल आते ही मेरा ज़हन भी माऊफ हो गया और मैंने वहशत ज़दा लहजे में कहा, गाड़ी रोको तैमूर। उसके साथ ही मैंने गैर महसूस तरीके से अपना मशीन पिस्टल निकाल लिया। तैमूर ने घबरा कर एकदम ब्रेक दबा दिया। टायरों की चटचड़ाहट से खासी जोरदार आवाज़ पैदा हुई। मैं बुरी तरह डैशबोर्ड से टकरा गया। तैमूर ने बुखला कर पूछा, क्या हुआ कामरान, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने संत लहजे में पूछा और रिवाल्वर की नाल उसके पहलू में अड़ाते हुए बायां हाथ बढ़ाकर गाड़ी की अंदरूनी लाइट ऑन कर दी उसके साथियों पर भी, ताकि उसके साथियों पर भी नज़र रख सकूं। क्या पूछना चाह रहे हो तुम? तैमूर ने उलझे हुए अंदाज में पूछा। और ये क्या हरकत है? उसने हैरत से गाड़ी की तरफ इशारा किया। इसके एक साथी ने पहलू बदलना चाहा मगर मैंने गर्ज कर कहा, नहीं, तुम दोनों में से कोई अपनी जगह से हरकत नहीं करेगा वरना तुम्हारा ये सुरमा मेरे हाथों मारा जाएगा। वो दोनों भी हैरत से पलकें झपकाने लगे और मुझे देखे जा रहे थे। मैंने चीख कर कहा, तुम दोनों अपने हाथ सर पर रख लो। उन्होंने उलझन अमेज नज़रों से मुझे देखा, फिर हाथ सर पर रख लिए। ये सब क्या है? कामरान तैमूर के अंदाज में हैरत थी। बस बहुत हो चुकी अदाकारी मिस्टर तैमूर, मैंने जहरीले लहजे में कहा। कामरान किसी पेड़ के बच्चे का नाम नहीं जो इतनी आसानी से तुम्हारे काबू में आ जाएगा। मैंने ज़रा तवक्कुफ किया, फिर बोला, अब तुम तीनों खामोशी के साथ गाड़ी से उतर जाओ। मेरी बात सुनकर तैमूर ने बुलंद कहका लगाया, फिर संजीदा होकर बोला, मेरा नाम तैमूर है कामरान। तंजीम का हर आदमी जानता है कि तैमूर बात का धनी है। एक दफ़ा जो कह दे फिर उस पर से 1 इंच इधर उधर नहीं करता। मुझे यकीन है कि यह बात तुम भी जानते होगे। मुझे बातों से बहलाने की कोशिश मत करो तैमूर, मैंने तल्ख लहजे में कहा। बस अब एक एक करके गाड़ी से उतर जाओ और जाकर बात से कह देना कि कामरान इतना अहमक नहीं जितना तुमने उसे समझा है। आर यू सीरियस कामरान? तैमूर का लहजा बदल गया। या फिर ये तुम्हारा कोई मजाक करने का अंदाज है? मैं बिल्कुल सीरियस हूँ और अब मजीद कुछ नहीं सुनूंगा। मशीन पिस्टल की नाल उसके पहलू में अड़ाते हुए मैंने कहा, तुम क्या समझते हो खुद को? तैमूर को आज भी अचानक गुस्सा आ गया। मैं तुम्हें फांसने के लिए इतना लंबा चक्कर चलाऊंगा? अगर मैं फांसना होता तो ललकार कर पकड़ता। वो बिफर कर बोला, और तुम्हारे लिए तुम अकेला ही काफ़ी हूँ। बहरहाल तुम कहते हो तो उतर जाता हूँ। ये कहकर उसने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला और बाहर निकला तो मैंने उसे रोक दिया और डपट कर बोला, पहले अपने इन गुरीलों को उतरने दो, तुम बाहर में उतरोगे। तैमूर ने अपने दोनों साथियों को नीचे उतरने का हुक्म दिया तो बिला चूचरा गाड़ी से उतर गया। पीछे देखे बगैर सीधे चले जाना, मैंने इन दोनों को हुक्म दिया। मुड़कर देखा तो कभी चलने के काबिल नहीं रहोगे। तैमूर ने भी मेरी बात दोहराई तो दोनों बगैर कुछ कहे सामने की समझ चल पड़े। अब तुम भी उतरो, मैंने दृष्ट लहजे में कहा।
اس وقت جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، میرا ذہن سمجھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ تیمور نے جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھلا ہوا دروازہ پورا کھول دیا اور پھر اس نے اچانک باہر کی طرف چھلانگ لگا دی، مگر ساتھ ہی وہ جھٹکے سے میرا مشین پسٹل بھی لے گیا تھا۔ میں نے غلط جگہ اور غلط وقت کا انتخاب کیا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں سنبھلتا تیمور گرج کر بولا، اب حرکت مت کرنا کامران، ورنہ کھوپڑی اڑا دوں گا۔ میں اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گیا۔ تیمور نے اپنے ساتھیوں کو آواز دے کر واپس بلایا۔ وہ لوگ زیادہ دور نہیں گئے تھے۔ تیمور کی آواز پہ دونوں جپٹ کے واپس آ گئے۔ میں نے دیکھا انہوں نے اپنے .45 کے لمبی نال والے خوفناک ریوالور نکال لیے تھے، جو سلنسر کی وجہ سے مزید خوفناک لگ رہے تھے۔ ہم ایسی جگہ کھڑے تھے جہاں ٹریفک برائے نام تھی۔ ڈیفنس کا علاقہ شروع ہو چکا تھا۔ کبھی کبھی کسی بنگلے کے گیٹ سے کوئی اکا دکا کار نکل کر سڑک پر آ جاتی تھی، یا پھر مخالف سمت سے کوئی گاڑی زناٹے سے دھول اڑاتی گزر جاتی تھی۔ ان دونوں نے ریوالور کچھ ایسے انداز میں پکڑ رکھے تھے کہ وہ سڑک سے گزرنے والی گاڑی سے پہلی نظر میں دکھائی نہیں دے۔ مشین پسٹل جیکٹ کی جیب میں رکھ لیا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ اس کا رخ میری طرف ہو گیا۔ اب تم خاموشی سے باہر آ جاؤ، تیمور نے درست لہجے میں کہا، ورنہ تم صرف دھمکی ہی دیتے ہو، ہم گولی مار بھی دیتے۔ میں بے بسی سے ہونٹ کاٹتا ہوا باہر نکل آیا۔ تیمور نے گاڑی کے دروازے بند کیے، کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا، پھر ساجد سے مخاطب ہوا، اسے سامنے والے زیر تعمیر بنگلے میں لے چلو۔ میں نے دیکھا وہاں ایک بنگلے کا سٹرکچر کھڑا ہوا تھا۔ مالک نے تعمیر کسی وجہ سے روک دی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ تیمور مجھے گولی مار کے باس کو اطلاع دے گا۔ کامران کی لاش فلاں جگہ پڑی ہے، چاہو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو۔ مجھے اپنی حماقت پر رہ کے افسوس ہو رہا تھا۔ مجھے ان لوگوں پر شبہ ہو ہی گیا تھا تو باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے انہیں گولی مار دینا چاہیے تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب بازی پلٹ چکی تھی۔ زیر تعمیر بنگلے کے آگنی پھاٹک میں زنگ خوردہ سا ایک تالا چور رہا تھا۔ اس تالے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ مکان کی تعمیر کافی عرصے سے رکی ہوئی ہے۔ انور نے ادھر ادھر دیکھا، پھر تیزی سے بنگلے کی باؤنڈری والی وال پھلانگ کے اندر کود گیا۔ فوراً ہی اس نے آنی پھاٹک کا ذیلی دروازہ اندر سے کھول دیا۔ ساجد اور تیمور نے مجھے اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ جب میں اندر داخل ہو گیا تو ان دونوں نے اندر آ کر پھرتی سے دروازہ بند کر دیا۔ انور نے اب ریوالور نکال کر مجھ پر تال لیا تھا۔ مجھے مہم سی امید تھی کہ ممکن ہے بنگلے میں چوکیدار موجود ہو، مگر وہاں ہمارے علاوہ کسی زوری کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ تیمور اور ساجد کے ہاتھوں میں بھی ریوالور دکھائی دے رہے تھے۔ پھر تیمور کی آواز ہوئی، کامران، شاید بہت زیادہ ذہنی دباؤ سے تمہارے اعصاب شل ہو چکے ہیں، جو تم اپنے سائے سے بھی خوف زدہ ہو۔ تم اتنا تو سوچتے کہ اگر میں تمہارا دشمن ہوتا تو جان محمد کے گھر میں ہی تمہارا قصہ تمام کر دیتا، مگر تم نے شاید ذہن سے کام لینا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مجھے بہت سے موقع ملے، مگر میں نے کچھ نہیں کیا۔ ہم ساجد کے گھر میں بھی تم پر قابو پا سکتے تھے، چاہے میں بے ہوشی کی دعا میں لا سکتے تھے، یا پھر کچھ نہ کرتے تو فون کر کے باس کو ہی بلا سکتے تھے۔ کامران ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اس کے کچھ توقف کے بعد تو پھر بولا، پھر گلوگیر لہجے میں کہا، افسوس تو مجھے یہ ہے کہ میں نے تمہارے سامنے اپنی ماں کی قسم کھائی تھی، تم نے اس کا بھی اعتبار نہ کیا۔ پھر اچانک اس نے مشین پسٹل میری طرف اچھال دیا۔ میں نے غیر شعوری طور پر اسے کیچ کر لیا۔ میں نے دیکھا وہ انور بھی حیرت سے تیمور کو دیکھ رہے تھے۔ تیمور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، کامران، اگر واقعی تم مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہو تو لو مجھے گولی مار دو۔ مجھے باس کے ہاتھوں تو یوں بھی مرنا ہے، آج نہیں تو کل اس کے گنڈے مجھے ڈھونڈ نکالیں گے، پھر آج ہی کیوں نہ مر جاؤ۔ میں کسی کو دوست ہی نہیں کہتا، اور ایک مرتبہ کہہ دوں پھر مرتے دم تک دوستی نبھاتا ہوں۔ پھر وہ ساجد اور انور سے مخاطب ہوا، تم لوگ بھی اپنے ریوالور پھینک دو، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان دونوں نے الجھن میں نظروں سے تیمور کو دیکھا اور ریوالور پھینک دیے۔ میں ابھی تک مشین پسٹل ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا۔ حیرت نے مجھے گم کر دیا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ گولی چلاؤ کامران، تیمور نے کہا، پھر کچھ سوچ کر بولا، تمہیں اگر یہ خوف ہے کہ دھماکے کی آواز دور تک سنی جائے گی تو سلنسر والا ریوالور لے لو۔ میں چند لمحے مشین پسٹل پکڑ کر کھڑا رہا، پھر اچانک مجھے اپنی زیادتی کا احساس ہوا۔ واقعی میں اتنے
ذہنی دباؤ میں تھا کہ میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ اگر تیمور کے دل میں کھوٹ ہوتا تو وہ مجھے جان محمد کے گھر میں ٹھکانے لگا دیتا یا باس کو اطلاع کر دیتا کہ کامران فلاں جگہ پر موجود ہے۔ کافی دیر بعد باہر بھی رہا تھا۔ اپنی زیادتی کا احساس ہوا تو مارے ندامت کے میرا چہرہ اور جسم پسینے میں ڈوب گیا۔ میں نے مشین پسٹل ایک طرف پھینک دیا اور بڑھ کے تیمور کے گلے لگ گیا۔ مجھے افسوس ہے تیمور، میں نے ایسا سے کہا، میرا ذہن واقعی مفلوج ہو گیا ہے۔ میں اپنے سائے کو بھی دشمن سمجھ رہا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں نے پیچھے ہٹ کر اس کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو تیمور، میں نے پھر کہا۔ تیمور ایک دم مسکرانے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے دونوں ہاتھ تھام لیے اور بولا، چلتا ہے کامران، سب چلتا ہے، معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تم سے پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ تم شاید اعصابی تناؤ کا شکار ہو۔ اس طرح ٹینشن میں مبتلا رہے تو کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ چلو آپ جلدی کرو، پہلے بہت دیر ہو چکی ہے۔ میں نے اپنا مشین پسٹل اٹھاتے ہوئے ساجد اور انور سے کہا، تم لوگ بھی مجھے معاف کر دینا، مجھے نہ جانے کیا ہو گیا تھا، بس اب اس بات کو یہیں ختم کر دیں۔ ساجد نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ہم جانتے ہیں کہ آپ ذہنی طور پر کتنے پریشان ہیں۔ ہم گیٹ کے راستے باہر نکل آئے۔ انور نے گیٹ اندر سے بند کیا اور پہلے کی طرح باؤنڈری وال پلانگ کر باہر آ گیا۔ اسٹیئرنگ ایک مرتبہ پھر تیمور کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے تیزی سے ایک موڑ کاٹتے ہوئے کہا، بس ہم پہنچنے ہی والے ہیں، میں گاڑی کو کچھ فاصلے پر پارک کروں گا۔ کچھ دور جا کر اس نے گاڑی روک دی۔ میں اور تیمور نیچے اترے۔ ساجد اور انور نیچے اترے تو ان کی پیٹھ پر ٹورسٹ بیگ تھے اور ہاتھ میں ایک بریف کیس ان دونوں نے ہماری طرف بڑھا دیے۔ تیمور نے بتایا کہ ان بریف کیسوں میں فولڈنگ رائفلز ہیں جو خاصی دور تک فائر کرتی ہیں۔ تھیلوں میں دستی بمب، سٹین گنز اور ان کے فالتو راؤنڈز ہیں۔ اتنے گولے بارود سے تو ہم چھوٹی موٹی کوئی ریاست فتح کر سکتے ہیں، میں نے ہنس کر کہا۔ باس کے اس بنگلے کو بھی ریاستی سمجھو، تیمور نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہاں تنظیم کے کم از کم 22 مقامی اور غیر مقامی نمائندے موجود ہوں گے۔ ان کے حفاظت کے لیے اس سے کہیں زیادہ گارڈ ہوں گے اور ضرورت پڑی تو وہ لوگ پولیس کو بھی طلب کر سکتے ہیں۔ یار اگر گلوریا کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں اس بنگلے کو ہی بم سے اڑا دیتا۔ میں نے کہا، مگر گلوریا کی وجہ سے ہمیں محتاط رہنا پڑے گا۔ پھر میں نے سوچ کر پوچھا، یہ بتاؤ جس بنگلے میں گلوریا ہے تم نے وہ اندر سے دیکھا ہے؟ میں نے شاید پہلے تمہیں بتایا تھا کہ میں اس بنگلے میں کئی دفعہ رہ چکا ہوں۔ تیمور ہنس کر بولا، مگر تمہارا ذہن گلوریا میں الجھا ہوا ہے۔ گلوریا نے 2 دفعہ مجھے موت کے منہ سے نکالا ہے۔ میں اس کا یہ قرض بے باک کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میری بات سن کر تیمور کے ساتھ ساجد اور انور بھی ہنسنے لگے۔ تیمور نے ہنستے ہوئے کہا، یار وضاحت پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں نے تو یوں ہی ایک بات کر دی تھی۔ پھر وہ مسکرا کر بولا، ویسے گلوریا ہے خاصی حسین۔ کچھ آگے جا کر تیمور کے حکم پر ساجد اور انور ہم سے کچھ فاصلے پر ہو گیا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ اگر باس کا کوئی آدمی یا باس خود یہاں سے گزرا تو وہ ہمیں دیکھتے ہی پہچان لے گا۔ ابھی تو پوری طرح اندھیرا بھی نہیں پھیلا تھا۔ میں نے اس خدشے کا اظہار تیمور سے کیا تو وہ اطمینان سے بولا، میں اس مکان پر پہلے غور کر چکا ہوں۔ اس وقت ہم اس بنگلے کی پشت پر ہیں، عموماً اس طرف سے آمد و رفت نہیں ہوتی، اس کے باوجود ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ پھر چلتے چلتے ایک جگہ رک گیا اور ایک وسیع عریض بنگلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ ہے وہ بنگلہ جہاں گلوریا کو رکھا ہوا ہے۔ میں نے بغور اس بنگلے کا جائزہ لیا۔ میرا اندازہ تھا کہ اس کا رقبہ کم از کم 2000 گز تو ضرور ہوگا۔ باؤنڈری وال بہت اونچی تھی اور اس پر خاردار تار لگے ہوئے تھے۔ ممکن ہے تار میں کرنٹ بھی موجود ہو۔ عمارت کی پشت پر کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کے ذریعے ہم اندر داخل ہو سکتے تھے۔ میں نے تیمور سے کہا، یار حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اندر سے کتوں کی آوازیں نہیں آ رہی، ورنہ وڈیرے احمد بخش کے پاس تو ہزاروں کتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بنگلہ وڈیرے کی ملکیت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت یہاں کتوں کی موجودگی کا کوئی جواز بھی نہیں ہے۔ میٹنگ میں شریک ہونے والے رات میں یہاں قیام نہیں کریں گے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کتنے کتے ہر محافظ سے مانوس نہیں ہیں، وہ محافظوں کے لیے بھی مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اس دوران مسلسل ارد گرد کا جائزہ لیتے رہے۔ اس بنگلے کے دائیں طرف جو بنگلہ تھا اس کی باؤنڈری وال بھی خاصی اونچی تھی اور اس کی سطح پر نکیلے شیشے لگے ہوئے تھے۔ بائیں طرف ایسا بنگلہ تھا جس کی باؤنڈری وال تو اونچی تھی مگر اس کی سطح پر نہ تو خاردار تار تھے
ना नुकीले शीशे। सबसे बेहतरीन बात यह थी कि इस बंगले में 2-3 घने दरख्त भी थे जिनकी शाखें दूर तक फैली हुई थी। हम अगर कोशिश करते तो दरख्त की शाखों के जरिए मतलूबा बंगले में दाखिल हो सकते थे। मैंने इस जगह का तफसीली जायजा लेकर तैमूर की तरफ देखा। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। उसने हंस कर कहा, अब तुम्हारा जिन वाकई काम करने लगा है। क्या मतलब? मैंने हैरत से पूछा। मतलब यह कि तुम दरख्त की किसी शाख के जरिए इस बंगले में दाखिल होना चाहते हो। तैमूर ने कहा, जब तुम इस जगह का जायजा ले रहे थे तो मैं तुम्हारे चेहरे का जायजा ले रहा था। मैं भी इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, मगर इसमें एक कबाहत है। कैसी कबाहत? मैंने उलझ कर पूछा। बंगले की छत पे भी बास के मुहाफिज होंगे, हम इनकी नज़रों से नहीं बच सकेंगे।